मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को इलेक्शन हो रहे हैं। मुल्क की 3 बड़ी पार्टियां इस इलेक्शन को एक दूसरे के खिलाफ रेफरेंडम समझ रही हैं। तीनों का ख्याल है जीपीए के आवाम की राय पूरे मुल्क की राय साबित होगी। यह ख्याल किस हद तक दुरुस्त है, यह फैसला बहरहाल 15 नवंबर की रात हो जाएगा। लेकिन जहां तक इलेक्शन मुहिम की बात है, हमें यह मानना होगा इसमें इखलाक, मरवत और मशरकी रवायात सबको रौंद दिया गया है। ऐसी जुबान और ऐसे ख्यालात पूरी दुनिया में किसी इलेक्शन में दिखाई और सुनाई नहीं देते। मरियम खूबसूरत तो है ना, आप देखने आए थे उसको। ये खूबसूरती के ऊपर, सर्जरियों के ऊपर आपका करोड़ों रुपया लग चुका है, करोड़ों। खुदा की कसम, जो पैसा इसे लगाया है सर्जरियां करने पे, आप इसे किसी को उठा लूं, उसे इतना लगा लूं तो टॉम क्रूज बन जाओगे। जरदारी की हैसियत क्या थी? अपने सिनेमा बेमिनो में बैठ के ये टिकट बेचता था और ब्लैक करता था। आज दुनिया का अमीर तजादी बन गया है। नवाज शरीफ एक छोटी लोहार की दुकान, आज दुनिया का अमीर तजादी बना हुआ है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत नजर आ रही है तो फिर ये गाली पर उतर आते हैं। हर जगह अपना गंदा वजीर को भेजकर गंदा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मरियम शरीफ साहिबा आपका मेहमान है। शायद ये मरियम शरीफ साहिबा की पहली सियासी दौरा है गिलगित बल्तिस्तान की, और ये जो गंदा वजीर है ये गंदा ज़बान औरतों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या आपका सकाफत का हिस्सा है? मुझे बहुत दिली तौर पर तकलीफ होती है जब मुझे इमरान खान जैसे शख्स का नाम लेना पड़ता है, लेकिन जब इलाज मकसूद हो तो बीमारी का नाम लेना पड़ता है। पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है उसका नाम है इमरान खान, जिसको कोविड-19 कहते हैं। पाकिस्तान में वो बीमारी 2018 में ही आ गई थी। वो मास्क पहनने से नहीं जाएगी, वो उठा के बाहर फेंकने से जाएगी इंशाल्लाह। फरजंदी जरदारी को सुन रहा था, वो कह रहा है कि सड़कें खराब है, तो ये तो आपकी हुकूमत है। उसने तमाम कारकर्दगी अपनी बता दी कि तालीम नहीं है, इलाज नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, तो बेशर्मो आपकी हुकूमत थी इसलिए नहीं थे। बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये हुक्मरान सिर्फ जाली और सिलेक्टेड नहीं है, ये गंदे भी हैं। इनकी सोच भी गंदी है, इनकी ज़हनियत भी गंदी है, इनकी ज़ुबानें भी गंदी है। जब ये मुंह खोलते इनके मुंह से गंदगी और गलाजत टपकती है। दुनिया भर में तब्दीली की हवा चल पड़ी है। बदजुबानों को लोगों ने अमेरिका से भी उठा के बाहर फेंक दिया और पाकिस्तान से भी उठा के बाहर फेंकेंगे इंशाल्लाह। ये इलेक्शन कौन जीतता है ये फैसला 15 नवंबर को होगा, लेकिन हमें यह मानना होगा इखलाकियात और तहजीब का इलेक्शन बहरहाल सारी जमातें हार चुकी हैं। क्या मुल्क में कोई ज़ाब्ता इखलाक नहीं रहा? यह हमारा आज का इशू होगा। पीडीएम ने नया सियासी मिसाक कायम करने के लिए 13 नवंबर को इजलास तलब कर लिया। यह मिसाक किस किस्म का होगा हम यह भी डिस्कस करेंगे। ताहम यह खबरें गर्दिश कर रही हैं पीडीएम में भी मियां नवाज शरीफ के बयानिए की मुखालफत शुरू हो चुकी है। क्या मियां नवाज शरीफ को अब अपना बयानिया बदलना पड़ेगा? हम यह भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, एमएनए पीटीआई के साथ इनका ताल्लुक है। हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, जेयूआईएफ के साथ इनका ताल्लुक है। और मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब ने हमें ज्वाइन किया सरगोदा से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। आप सर ये फरमाइएगा सर, ये जो गैर इखलाकी जुबान का इस्तेमाल है सर इलेक्शन में, पाकिस्तान में वैसे पहले इस किस्म की कोई नज़ीर नहीं मिली कि इस लेवल तक चले गए। और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, आप अली अमीन गंडापुर साहब को सिर्फ नहीं कह सकते, क्योंकि बाकी ने भी पूरा जो मतलब मरियम साहिबा के जो अल्फाज है वो भी इतने अच्छे नहीं है, बिलावल साहब का। तो ये बुनियादी तौर पर हो क्या रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चौधरी साहब, बहुत बड़ी बदकिस्मती है, एक ज़माने में ये अंसर था, ये बदकलामी, बदगोई, बदज़बानी, आप बदतमीज़ी कहते हैं जो भी है, ग़ालिबन 90 की दहाई में, लेकिन इस लेवल पे उस वक्त भी मैं अभी आता हूँ। लेकिन जब सियासत
آہستہ آہستہ پروموٹ ہو رہی تھی، یہ چیزیں پھر ختم ہو گئی. بالکل میں نے کافی عرصے سے یہ چیزیں نہیں سنی. لیکن جب سے یہ جو نئی پارٹی آئی ہے جمعہ 8 دن میں، اس پارٹی کی سیاست گالی سے شروع ہوتی ہے اور گالی پر ہی ختم ہوتی ہے. ان کی ڈکشنری میں بے شرم گالی نہیں ہے، ان کی ڈکشنری میں ڈاکو گالی نہیں ہے، ان کے ڈکشنری میں لٹیرا گالی نہیں ہے، ان کے لیے میں خاتون کے خلاف ناجائز الفاظ استعمال کرنا یہ گالی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک طرف یہ حکومت بات کرتی ہے مدینے کی ریاست کی. اب مدینے کی ریاست میں یا تو حکمرانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا خلفائے راشدین کی تھی. مجھے بتائیے ایک خلیفہ نے بشمول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زبان انہوں نے استعمال کی ہو یا ان کی کیبنٹ کے ساتھیوں نے استعمال کی ہو؟ صاحب چائنیز سسٹم کی طرف چلے گئے نا جی، ریاست مدینہ کے بجائے میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں. ابھی دیکھو یہ علی امین گنڈا پور ہے، یہ ان کا وفاقی وزیر ہے. ویسے ڈی آئی خان کے ساتھ تعلق ہے، ابھی آ رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہرا کے آئے ہوئے. اس میں یہ پٹھان بھی ہے، پشتون کی بھی اپنی کلچر ہے، اپنی روایات ہے، اور خاص کر خواتین کے بارے میں پٹھانوں کا، خواتین کا، پھر پاکستان کا 21 کروڑ پاکستان جن کا ایک کلچر ایک ثقافت ہے، ان کی روایات کیا ہے. آپ ایک بڑے عام جلسے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کا طنز، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. پھر اس کو چھوڑیے. میں صداقت عباسی صاحب بیٹھے ہیں، یہ انکار نہیں کر سکتا. کیا عمران خان نے اس کنونشن سینٹر میں نہیں کہا اس پر طنز کرتے ہوئے مریم نواز پہ نانی؟ ارے کہ یار نانی اگر سیاست میں ہے اس میں کیا قباحت ہے؟ ٹھیک ہے، اگر نانی سے شادی کرنا قباحت نہیں ہے تو نانی کا سیاست میں کیا قباحت ہے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا نہیں، میں پرسنلی اس میں کیا ہے، کوئی غلط بات تو میں نے نہیں کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بھی سنت ہے پیغمبر کی، یہ نکاح تو سنت ہے. اگر وہ بری بات نہیں ہے لہٰذا پھر نانی کا سیاست میں ہونا کون سی بری بات ہے؟ فاطمہ جناح سیاست میں نہیں تھی، بینظیر بھٹو سیاست میں نہیں تھی، وہ کتنے بڑی لیڈر تھی، فاطمہ جناح کتنے بڑی لیڈر تھی. دوسری بات یہ سب سے بنیادی بات، جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست، اور قرآن کہہ رہا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، جس کا ایمان ہو اور ایمان کے بعد گالی دیتا ہو وہ فاسق ہے. ٹھیک ہو. اب ان چیزوں کو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا، ویسے انہوں نے انتہائی ابجیکشنیبل الفاظ تھے ان کے، ایسا نہیں کرنا چاہیے خاتون کے بارے میں. آپ نے سیاست کرنی، سیاست ضرور کریں آپ، بالکل جو چاہیں آپ مرضی کریں، لیکن اس ٹائپ کی باتیں کرنا میرا خیال ہے اخلاق سے بہت زیادہ گری ہوئی حرکت ہے. بہت شکریہ چوہدری صاحب. کوئی بھی اگر یہ بات کرے گا تو جس میں کوئی ایسا خاتون کی تضحیق کا پہلو ہوگا وہ بات غلط ہوگی. وہ چاہے خواجہ آصف بات کرے اسمبلی کے فلور پہ جہاں ذمہ داری ہے اور شیریں مزاری کی، لیکن ان کی بڑی مذمت کی گئی تھی. سنیں نا، اپیرنس کے بارے میں کوئی بات کرے، چاہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں جو بات کریں، چاہے میرے بھائی کسی شو میں ماروی سرمد کے بارے میں کوئی جنسی ریمارکس دیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں. کوئی بھی کرے گا. ویسے انہوں نے معافی مانگ لی، نہیں معافی تو ساری مانگ لیتے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے معافی نہیں مانگی. حکومت نے آپ دیکھیں حافظ صاحب، میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا. مریم صاحبہ نے جو کہا کہ جو پارٹی چھوڑے اس کے گھر اس کا گھیراؤ کریں، اور جب بیچارے زبیر نے کہا کہ نہیں وہ مریم کا مطلب ہے تو انہوں نے کہا نہیں میرا مطلب یہی تھا کہ ان کا جلاؤ گراؤ کریں. وہ ٹھیک ہے، وہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح خاتون کے بارے میں اگر کوئی ایسی خاتون کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو جو جنسیت پہ مبنی ہو وہ تو ایک الگ بات ہے. میرے خیال ہے اپیرنس پہ گفتگو ہے، جس طرح شیریں مزاری کی اپیرنس پہ گفتگو کی تھی خواجہ آصف نے کچھ عرصہ پہلے پارلیمنٹ میں. جلسوں میں تھوڑی سی ٹون زیادہ ہوتی ہے، جلسوں میں مریم صاحبہ بھی بولتی ہیں، بلاول بھی بولتے ہیں، شیخ رشید بھی بولتی ہیں، مولانا بھی بولتے ہیں، اور یہ تو وہ ہیں جو پیٹ پھاڑتے تھے، میں نے تو کہا نا شروع میں وزیر ہے. دیکھیں وہ وزیر ہے، مریم صاحبہ تو علی امین تو دوسری دفعہ بنے ہیں. مریم صاحبہ تو اب تو تیسری نسل ہے ان کی سیاست میں، ان میں وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کو زیادہ مدبر ہونا چاہیے، اور بلاول صاحب کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی. میں کہتا ہوں جو بھی کرے اس کو ہم نے اجتماعی طور پہ اس ٹرینڈ کو ختم کرنا ہے. گو کہ اس ٹرینڈ کے شروع کرنے والے مسلم لیگ نون والے ہیں، جنہوں نے محترمہ پہ کہا، عمران خان کی بیوی، محترمہ پہ بڑی دلچسپ بات، عمران خان صاحب میاں شہباز شریف نے نہیں کہا، شیخ رشید صاحب نے کہا تھا. نہیں وہ شیخ رشید صاحب آپ کے ساتھ اب کی میں یہ کہہ رہا ہوں
انہوں نے ہمارے عمران خان صاحب کی جو پرانی جو ان کی زوجہ تھیں جمائمہ کے بارے میں کیا کیا باتیں کی. تو یہ پاکستان میں کلچر تو نون لیگ لے کے آئی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ نون لیگ توبہ کرے اور سارے اس کو روکے. رائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے ٹھیک نہیں کہا تھا اور سب لوگوں نے ان کی مذمت کی, ہم بھی مذمت کر رہے ہیں, لیکن مریم صاحبہ کو جواب نہیں دینا چاہیے, تو ان کی اپنی ٹون بھی ٹھیک نہیں تھی. آپ اگنور کر دیتے ہیں, ضروری ہے کہ آپ نے ان کا جواب دینا ہے. جب آپ جواب دیں گے تو پھر آپ کو بھی جواب سننا پڑے گا, تو اس سے تو پھر حالات اور ماحول زیادہ خراب ہوگا. تو دوسرا یہ کہ ماضی ظاہر ہے آپ کا ہے اور ماضی ہمیشہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, تو آپ کو اپنے پہلے تو ماضی سے شرمندہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. دیکھیے میں ایک بات بڑی واضح کروں گا, مریم صاحبہ نے جو بات کی ہے اس بات میں انہوں نے ایک لفظ یوز کیا ہے گندگی کا. انہوں نے گندگی ایک ٹھیک ہے اخلاقیات سے گری ہوئی چیز جو ہوتی ہے اس کو آپ گندگی کہہ سکتے ہیں یا گندی زبان کہہ سکتے ہیں. برے بولنے کو اب بد اخلاقی یا بد اخلاق کی جگہ اگر آپ کہیں یار اس کا برا صرف غلاظت بھی کہا انہوں نے, یا گندی زبان استعمال کی انہوں نے کہا ہے. اگر ان لفظوں میں جائیں تو پھر علی گنڈا پور صاحب نے یہ کہا ہے کہ پلاسٹک سرجری کروائی ہے, تو پھر تو یہ بھی آبجیکشنیبل نہیں ہوتا. دیکھیں پھر علی گنڈا پور صاحب کو تو جواب تو میں یہ دینا پڑتا تھا کہ ان کا دھرنے کے دوران ان کی گاڑی سے شراب کی بوتل پکڑی گئی تھی, اور اس شراب کی بوتل کو گنڈا پور صاحب نے کہا تھا وہ شہد ہے, اور پورے پاکستان میں ان کا شہد والا نام مشہور ہو گیا تھا کہ بلیک لیبل شہد ان کی گاڑی سے نکلی تھی. اگر آپ نے پرسنل پرسیکیوشن کسی بندے کی کرنی ہے تو پھر وہ تو اس طرح کی جا سکتی. اگر مریم صاحبہ یہ بات کرتی تو پھر ہم سمجھتے کہ جی ٹھیک ہے, اور وہ تو فیکٹ ہے, پورے پاکستان کی میڈیا میں وہ چیز دکھائی گئی, وہ شہد کی بوتل جو تھی وہ شہد کی بوتل کی نمائش کی گئی, وہ دکھایا گیا ان کی گاڑی سے, اور مسعود بھاگ رہے تھے. اگر اتنے دلیر ہوتے, پٹھان ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں میں بڑا دلیر ہوں, تو پھر نہ بھاگتے نا اس دن پولیس سے, فیس کرتے. ان سے تو بہتر مریم ہے کہ جا کے نائب کے دفتر کے آگے اس نے فیس کیا ہر چیز کو, بھاگی تو نہیں. تو یہ مریم کے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو اگر اپنے شیشے کے گھر میں ہم بیٹھے ہوں تو ہمیں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ جب اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں جو ابھی بھی سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز موجود ہیں, آپ چلائیں نا, چلا لیں وہ ویڈیو چلائیں جب ان کی گاڑی میں سے وہ شراب کی بوتل برآمد ہو رہی تھی اور یہ بھاگ رہے تھے. جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کو چلایا گیا تھا, مذمت بھی ہوئی تھی, بات بھی ہوئی تھی, انہوں نے کلیریفائی بھی کیا تھا, انہوں نے حل بھی اٹھایا تھا کہ اس میں کوئی شراب نہیں, بلکہ یہ بھی کہا میں شراب پیتا ہی نہیں ہوں. دیکھیں اب یہی بات ہے, میں تو ان کی ایک جو موقع کے اوپر گاڑی سے چیز برآمد ہوئی تھی جس کی ویڈیو بنی, میں تو اس کی بات کر سکتا ہوں. میں ان کی قسم کی یا اس کی نہیں, میں تو ایک فیکچول بات کر رہا ہوں. اب وہ فیکچول بات جو ہے کنٹروورسی ہو سکتی ہے, ان کا موقف ہے, میں ان کے حلف کو نہ جھٹلا سکتا ہوں نہ یہ بات کروں گا. لیکن بات صرف میرا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو دوسری پارٹی کو فریق کو آپ پرووک کر رہے ہیں, انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں بات کریں. آپ کو میرا پتا ہے کہ جاوید چوہدری صاحب میں تو آج تک کبھی اگین مسئلہ وہی ہے راجی صاحب کہ ٹھیک ہے اگر ایک شخص نے غلط کیا تھا تو آپ لوگوں کو اس کا غلط جواب نہیں دینا چاہیے, آپ ڈیسنسی رکھیں, کیونکہ اگر ایک طرف سے آ رہا ہے پھر دوسری طرف سے آ رہا ہے پھر تیسری طرف سے آ رہا ہے, یہ تو ماحول سارا ہی گندا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. اگر مریم نواز بات کرتی ان کی شہد کے متعلق پھر تو ٹھیک سمجھتے کہ وہ اخلاقیات سے گری بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے ان کے جو کامنٹس دیے گئے ہیں اور جس کانٹیکسٹ میں گئے ہیں ان کو انہوں نے گندا کہہ دیا, تو میرا خیال سے یہ ان کامنٹ سے بہت بہتر ہے. ایک پرسنل اٹیک نہیں کیا انہوں نے اس کی ذات پہ پرسنل اٹیک نہیں کیا, انہوں نے اس کے کامنٹس کو گندا کیا. اب یہ کرتے ہیں پرسنل اٹیکس. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پرانا سیاستدان ہے اور خود شیشے کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. طلال چودھری کے بارے میں جس نے گفتگو کی تھی وہ بنتی نہیں تھی ان کی گفتگو. ایک وزیر اعظم کیلیبر کا آدمی ہے, خود پتہ ہے اس کی زندگی کے اتنے اسکینڈلز مشہور ہیں, وہ بندہ جب یہ بات کرے گا تو کتنے لوگوں کو موقع مل جائے گا ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں آج کل کے پتہ نہیں لوگوں کے دماغ بھائی صاحب پاس کہا جاتا ہے کہ وہ پارٹی اوپر سے لے کے نیچے تک یہی ہو رہا ہے. بس جو مراد سعید صاحب کے کمنٹس ہیں آج بھی جو انہوں نے بڑے انہوں نے آبجیکشنیبل کہ شرم نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے میں باری باری اب آپ نے مجھے اتنی لمبی بحث کی کہ میں نے تو ویسے ساری چیز کو ناپ سمجھی تھا, ذرا تفصیل سے آتے ہیں. وہ گنڈا پور ایک قوم ہے, نسل ہے ایک, اس نے اس کو گندا کہا. بلاول نے پوری قوم کی بےزتی کی ہے, تو بلاول کو پہلے پوری گنڈا پور نسل سے معافی مانگنی چاہیے. مریم نے کہا عمران کے نام سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, تو عمران خان نے کہا تھا جب میں
آگے جاؤں گا ان کی چیخیں نکلیں گے، چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، پھر آپ مجھے مجبور کریں. میں نے تو پہلے بڑی شرافت سے کہا تھا کہ یہ غلط بات ہے. اگر انہوں نے ان کی پلاسٹک سرجری کو ٹارگٹ کیا ہے تو کوئی ایسی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی. آپ میری اپیرنس میں، میں تو کہتا ہوں نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کرنے اس طرح کی باتیں کرنے والے ایک دم شریف بن جاتے ہیں. اور آج جواب میں مریم کہتی ہے لوگوں پہ اٹیک کریں، وہ ٹھیک ہے، اور رانا صاحب اس کو کنڈیم نہیں کر رہے. بلاول ایک قوم پہ، ایک برادری پہ، ایک نسل پہ، ایک پورے قبیلے کو برا کہہ رہا ہے، اس کو گندا کہہ رہا ہے. تو یہ تو نہیں ہے. میں آپ کے بارے میں بات کروں، آپ میرے بارے میں بات کریں. یہ جنرلی ٹرینڈ غلط ہے، جلسوں میں ہوتا ہے. یہ تو ٹارگٹ کر کے کرتے ہیں. یہ تو زرداری صاحب کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو گھسیٹے تھے. یہ ان کو زر بابا اور 40 شور زرداری ان کا خاندان ہے، یہ ان کو زر بابا کہتے تھے. تو یہ ساری باتیں غلط ہیں. نہ ہم سے یہ میں کہتا اس بات کو نہ ڈسکس کرتے، ورنہ یہ بات جہاں آگے جائے گی غلطیوں کی. بات یہ کریں کہ اس نے بات کی، علی امین نے کہا ہے کہ یہ چوری کے پیسے سے بنے، اس بات پہ آئیں. ویسے یہ بات ٹھیک ہے؟ ویسے اس کا پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ کیا ہے ویسے؟ جس فلیٹ میں میاں نواز شریف بیٹھے ہیں. نہیں آپ دیکھیں مریم صاحبہ کی آپ غلط. مریم صاحبہ سنیں، میں مریم صاحبہ کو ریلیٹ کرتا ہوں. مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ لندن میں تو کیا پاکستان میں میری کو پراپرٹی نکل آئے تو مجھے آپ چور کہیں. وہ جو لندن فلیٹ ہیں ان کے بینیفیشل اونر مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. لہٰذا وہ اگر سرجری کی بات غلط ہے تو وہ چوری والی بات تو صحیح ہے. ویسے سرجری کی بات ٹھیک ہے آپ سمجھیں؟ نہیں، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ نہ سرجری والی بات ٹھیک ہے، نہ خواجہ آصف والی بات ٹھیک ہے، نہ نواز شریف والی بات ٹھیک ہے، نہ شہباز والی ٹھیک ہے، نہ بلاول والا گندا کہنا ٹھیک ہے، اور نہ مریم کا یہ جو الفاظ استعمال کیے مریم صاحبہ نے وہ صحیح. ہاں سر یہ فرمائیے سر، یہ جو کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم نے میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو مسترد کر دیا. اب 13 تاریخ کو ایک نیا میثاق پاکستان آ رہا ہے اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ ہم کسی ادارے کے سربراہ کو ہٹ نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں، میرے خیال میں یہ جب 13 اور 14 کو جب بیٹھک ہوگی اے پی ڈی ایم کا، ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کی پہلے بیٹھک ہوگی، اس کے بعد پھر سربراہان کی ایک میٹنگ ہوگی، کانفرنس ہوگی. لیکن ابھی ویسے آصف علی زرداری صاحب نے اعتراض کیا ہے. میں وہ صحیح ہے، لیکن اور بلاول صاحب نے تو انٹرویو دیا. میں دیکھیں نا، بلاول صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرنا شخصیت کا نہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کون ہے، شخصیت کون ہے، اس میں کون فرق کر سکتا ہے؟ ہم تو اس میں کوئی فرق نہیں کریں گے. دیکھیں نا، آرمی چیف کا نام لیا انہوں نے، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا، اور بلاول صاحب نے فرملی کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا. مجھے یہ بتائیے، ایک فرد کا نام ریاست کے لیے بہاری ہے یا پوری ادارے کا نام لینا؟ مجھے یہ بتائیں. اسٹیبلشمنٹ کو آپ پوری ادارے کا نام لیتے ہیں، جب آپ فرد کا نام لیتے ہیں تو وہ فرد ہوگا. تو آپ فرد کو ریاست پر میرے خیال آپ کا خیال ہے پی ڈی ایم اس قصے پہ کوئی مخالفت نہیں ہے اور میاں نواز شریف اپنے بیانی کو جاری رکھیں؟ دیکھیں چودھری صاحب، آپ نے سوال کی، مجھے بات کرنے دے. وہاں اجلاس کے اندر کیا باتیں ہوئی ہیں اس کی تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن جب کل مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی بریفنگ دی، اس بریفنگ میں جب صحافی نے سوال کیا کہ شخصیت کا نام لینا نہیں لینا، جنرل کا نام لینا نہیں لینا، اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا، انہوں نے کہا یہ سوال ہی نہیں ہے، ہم اس سے اوپر کی بات کرتے ہیں، یعنی ہم آئین کی بات کرتے ہیں. ہاں، آئین سب کچھ سے بالاتر ہے. آئین ہے تو فیڈریشن ہے، آئین ہے تو قوم ہے، آئین ہے تو کائیاں اور وفاق آپس میں مربوط اور منظم ہے. جب آئین ہے، جب آئین نہیں تھا تو ملک دو لخت ہوا نا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر بات کرتے ہیں جو ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے. مجھ سے بھی بالاتر ہے، وزیر اعظم سے بھی بالاتر ہے، صدر پاکستان سے بھی بالاتر ہے، کسی اور سے بھی بالاتر ہے. یہ بات ہم کریں گے. لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آئین ہے اور آپ اس آئین کی قسم کھاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکل سے آئین بنایا تھا اور وہ فیڈریشن کی علامت بھی ہے، جب آئین ہے تو ایک نیا میثاق پاکستان کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئین سے بھی بالاتر کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں بات یہ ہے، میثاق پاکستان میں وہ کیا کوٹ کریں گے، کیا چیز ہوگی. بے شک شاید میں جو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں، سب سے مضبوط، بنیادی، مؤثر میثاق، ملی میثاق، قومی، ملکی، وہ پاکستان کا آئین ہے. سر اگر آئین ہے تو پھر آپ کو کسی میثاق کی ضرورت نہیں ہے. وہ آئین ہے. اب فرض کریں اس آئین پر عمل نہیں ہو رہا، اس آئین کو بار بار بوٹوں تلے رونتا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اس آئین سمیت پارلیمنٹ کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے. آئین موجود ہے لیکن آئین کو گھسیٹا جا رہا ہے. اب میثاق جمہوریت جو وہ کریں گے وہ یہ کریں گے کہ آئین کو پامال کرنے والوں کا راستہ کس طرح روکنا ہے. سر وہ جب آرٹیکل 6 ہے آپ کے پاس
تو آپ اگر اس پہ آج تک عمل نہیں کر سکے تو یہ مساقیں جو پاکستان اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوگی سر. یہ تو صرف پارٹیز کے درمیان ہے, 11 پارٹیز کے درمیان ہے. اسپیشل کورٹ نے مشرف کے خلاف فیصلہ کیا یا نہیں کیا؟ ٹھیک ہو گیا. مجھے ویسے بریک لینے دیں, اور رائی صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر بھی رفٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کی وجہ سے, اور اب پی ڈی ایم جو بھی ہے وہ بھی پیچھے ہٹ رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے سے, تو کہیں یہ آپ ڈیزاسٹر کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رائی صاحب فرمائیے گا سر, یہ تو آپ کا بیانیہ تو پٹ رہا ہے سر, پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی. پی ڈی ایم جو ہے نا اب آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے. جی دیکھیے, یہ آپ کو آواز آ رہی ہے رائی صاحب؟ بڑی لوگوں کی خوش جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو, اور یہ ایک کنفیوژن لائی جا رہی ہے باہر کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ جماعت میں کوئی ڈویژن ہے. نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہم سب لوگ کھڑے ہیں, اور نواز شریف کا جو بیانیہ بیسیکلی وہ آئین کی بالادستی کا بیانیہ. ثناء اللہ ظاہری نواز شریف صاحب اور جنرل قادر بلوچ صاحب کے جانے کے بعد اور آپ کے جو ایم پی ایز ہیں وہ مل رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, تو سر یہ رفت تو ہے پارٹی کے اندر. دیکھیے نواز شریف صاحب کے بیانیے سے جو ثناء اللہ ظاہری صاحب کا, قادر بلوچ صاحب کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. قادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ ظاہری صاحب سٹیج پہ کرسی نہ ملنے کے معاملے پہ ناراض ہو کے چلے گئے, کیونکہ ان کا مقامی لیول کے اوپر مینگل صاحب کے ساتھ کچھ اختلافات تھے. ٹھیک ہے, دیکھیے وہ تو انہوں نے جاتے جاتے باقی لوگوں کو بھی خوش کر دیا نا. جہاں تو وہ رہے ہی تھے, کیونکہ ایک رات پہلے اگر وہ سارے معاملات سرینا ہوٹل میں بیٹھے مسائل بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے پرابلم ہے, اگر وہ اسٹیج پہ جائیں گے تو میں نہیں جاؤں گا. اور قادر بلوچ صاحب جو تھے وہ ان کی وجہ سے وہ مطلب بیک آؤٹ کر گئے, اور ایک رات پہلے وہ مریم نواز کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ ریورس نہیں ہوگا اور وہ اسی طرح نام لیتے رہیں گے, بلکہ گاڑی چلا قادر بلوچ صاحب تو گاڑی بھی چلا رہے تھے مریم نواز کی. اگر کوئی بیانیے سے اختلاف ہوتا تو جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچی تھی تو ان کو لینے گاڑی چلانے کے لیے کیوں گئے تھے؟ کسی کو کوئی نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف نہیں ہے. سب لوگ آئین کی بالادستی کے بیانیے پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. آئین ہم نے 1973 سے جاوید سے بنا تو دیا, لیکن بدقسمتی سے ماضی میں شاید ہم بھی ان میں شامل ہو کہ ہم آئین کی انٹرویو دیا عمل درآمد کو آپ نے بھی سنا ہے, اس کے اندر کلیئرلی انہوں نے کہا کہ ہمارا اس قسم کی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا, ہم نے یہ کہا تھا کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے گا. اور بلاول صاحب بیک آؤٹ کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے بھی جب یہ اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا تو اس میں انہوں نے اعتراض کیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی, دیکھیے بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہوگا, اور کسی نہ کسی 3 ٹائم کے وہ پرائم منسٹر ہیں, اگر وہ گفتگو کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی جس کی بنیاد پہ انہوں نے گفتگو کی ہوگی. انہوں نے میاں نواز شریف کی گفتگو کو نگیٹ نہیں کیا کہ انہوں نے کیا کہا وہ غلط ہے, کیونکہ وہ کر بھی نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے 2018 کے الیکشن میں کھلا کے جو پریس کانفرنس کی تھی فرحت اللہ بابر نے کی تھی, اور فرحت اللہ بابر صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ایک آرگنائز دھاندلی ہو رہی ہے, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, اور اداروں کا نام تو فرحت اللہ بابر صاحب نے لیا تھا اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے لیا تھا. مسلم لیگ نون کی بلاول صاحب تو اس چیز سے بیک آؤٹ کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ سے یہ فرمائیے گا سر, یہ آپ بار بار یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی وزیر کام نہیں کرتا. اب دیکھیں مراد سعید صاحب وہاں پہ گئے گلگت بلتستان میں الیکشن میں تقریر کی, انہوں نے بڑی دھواں دار کی تقریر کی. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہاں سے ایک ہفتے سے وہاں پہ ہیں گلگت بلتستان میں. وزیر کام جب گراؤنڈ پہ کرتے ہیں تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے, جب وہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتے آپ کو پھر اعتراض ہوتا ہے. دیکھیں ان کی کیبنٹ میں اگر عمران خان کا پسندیدہ وزیر ہے جو واقعی معیار پہ اور پرائرٹی پہ میں اترتا ہے تو وہ مراد سعید ہے. سر وہ کام کر رہے ہیں, تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں, سی پیک پہ بہت کام کیا, مطلب وہ ایک فیلڈ میں کام نہیں کر رہا ہے. وہ اسمبلی میں کسی کو بھی عزت کروانا ہے تو بھی عمران سعید کے ذریعے سے کروانا ہے. اگر کوئی اور منسٹری سے ہٹ کے کوئی کام لینا ہے ان سے, وہ بھی عمران خان ان سے لیتے ہیں. مختلف قسم کی کیٹیگری کا وہ آپشن موجود ہے, ان سے کام لیتے ہیں. وہ آل راؤنڈر ہے, ہر کام کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں شیخ رشید کا کام ریلوے کی وزارت ہے, لیکن وہ 50 ارب روپے خسارہ سالانہ, 100 حادثات ہوئے. میں ابھی چودھری صاحب کتنی افسوس کی بات ہے, میں ابھی میرپور خاص گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب 77 افراد ریلوے کے سانحے میں شہید ہوئے. اس حکومت نے اعلان کیا کہ ایک شہید پر شہید
5 लाख रुपए, जख्मी पर 2-3 लाख रुपए, आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला है, 1 रुपया। और इन्होंने कहा कि ये तबलीगी जमात की गैस की सिलेंडर से, लेकिन इनकी अपनी कमेटी थी, उन्होंने कहा नहीं गाड़ी की शॉर्ट सर्किट से ठीक हो गया। ये इनकी ये वो जिनका इनका जो काम है वो काम में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के वजीर है, इनके जो तो इलेक्शन कर रहे हैं प्रॉपर सेफली इलेक्शन, इनकी जो काम है वो करते नहीं है, जो इनका काम नहीं है उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अली अमीन गंडापुर उमूर कश्मीर की वजीर है, उनको ये पता नहीं है कि कलभूषण पाकिस्तान में है या कलभूषण हिंदुस्तान में। पुरानी बात होगी सर, पुरानी बात होगी है। खुद उन्होंने सलीम साफी के साथ, आप खुद बहुत पुरानी बात है, नए नए वजीर बने थे, नहीं पता था। आप उनको कभी बिठा दे, अचानक बिठा दे, उनको पहले से टाइम ना दे दे, उनको बुलाओ, कश्मीर के मसले पे उनसे पूछिए कि कश्मीर का मसला है कहाँ कश्मीर के मसले का पता नहीं गंडापुर साहब को। और दूसरी ये कानून की बात करते हैं, पिछले दिन इमरान खान ने कानून की हुक्मरानी की बात की या नहीं, ये तो गलत बात नहीं है, कानून की हुक्मरानी की बात की। क्या इलेक्शन कमीशन के रूल्स ये है कि वजीर जाके इलेक्शन में हिस्सा ले, ठीक, वो वोट मांगे और फिर क्या कहते हैं कि जितना वोट देते हैं इतना 10 गुना पैसा आपको देते हैं। पैसे का गंडापुर साहब ने काम की बात की है। वैसे कश्मीर के में गंडापुर साहब ने किया क्या, वो कहते हैं उनको पता ही नहीं कश्मीर के। मौलाना साहब से पूछता हूं कि जो फजलुर रहमान साहब है, मौलाना साहब, वो 20 साल कश्मीर कमेटी के वो चेयरमैन रहे हैं, सुना है कि उन पे कुछ 40 लाख रुपए की लस्सी का भी इल्जाम है। मुझे बता दें 20 सालों में मौलाना ने एक अचीवमेंट बता दें जो उन्होंने की हो 20 सालों में, आप मुझे बता दें। वैसे 40 लाख रुपए की लस्सी पी नहीं सकता चौधरी साहब, पूरे बात है ना, बात आपने सवाल कर ली, मैं जवाब देता हूँ। हुकूमत आपकी है, इदारे आपकी है, एक बात गिनवा दे, मेरी बात मौलाना ने 1 2 3 लाइन बता दी। मैंने इंटरफेयर नहीं किया ना, मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया, पता है कि किसी ने नहीं कर रहा, मुझे बता दें। मैंने इंटरफेयर नहीं साहब आप बता दें, मैं देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मौलाना साहब ने ये कश्मीर के कैसे एहतसाब कर रहे हैं ना, मैं बात कर रहा हूँ, जो आप सब कह रहे हैं, मैं आपकी हुकूमत है, आप पार्लियामानी कमेटी कंडक्ट करें, देखिए कि मौलाना साहब ने 10 साल में क्या किया। जहां तक आपने लस्सी की बात की, मैंने पहले भी आपको कहा कि मौलाना बनी गाला की लस्सी नहीं पीते, आप फेडर में भी चूसते हैं। अच्छा चले, अब आप इनकी जो बात है, ये दूसरी बात तो खैर ऐसी काबिल एतराज बात है। पहली बात मैं करता हूँ कि कमेटी बनाते हैं, दावा है कि मौलाना ने ये किया, इनका दावा है सिफर कुछ नहीं किया। आप ही बताएं, मैं बताता हूँ पार्लियामेंट मौलाना ने सिर्फ लस्सियां पी हैं और कश्मीर कमेटी के मजे किए हैं, उनकी कारकर्दगी 0/0 है। अब बात थोड़ी सी सीरियस भी कर ले, मौलाना ने क्या कर वैसे गंडापुर साहब ने क्या किया, ये भी एक सवाल है। वैसे गंडापुर साहब ने क्या आज किया? कमेटी के चेयरमैन कौन है आपका? देखें कश्मीर पे क्या काम किया है कश्मीर कमेटी के चेयरमैन कौन है, क्या काम किया है कश्मीर कमेटी पे ये काम हुआ है। वैसे शहरियार अफरीदी, आप सुन लेना, वो शहरियार अफरीदी कहते हैं कि हमने हेरोइन और चर्च की फैक्ट्री बनानी है। अच्छा, ताकि आवाम को चर्चे और बंगी बना दे, मैं जवाब दे दूं, आवाम को चर्चे और बंगी बना दे। कमेटी ने ये काम किया है कि आज के वजीर आजम ने दुनिया के हर बड़े फोरम पे कश्मीर का मसला उठाया, कश्मीर के लिए सारे बड़े लीडरों से। देखिए ये वजीर साहब का काम नहीं, गंडापुर साहब का काम है ना, नीचे कमेटी काम करती है ना सर। गंडापुर साहब वजीर है ना, नहीं वो कौन से दौरे पे गया अब तक कश्मीर के लिए? अभी भी वो गिल बल्तिस्तान में, अब उन्होंने को मकबूजा कश्मीर तो नहीं जाना ना, कहने की बात है दुनिया में कहीं जाके किसी फोरम में बात कर रहे हैं, इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया कि मैं कश्मीर का। गंडापुर साहब यूएन गए हैं, गंडापुर साहब OIC गए हैं, गंडापुर यूरोपियन यूनियन में गए हैं सर, जहां पे उन्हें केस लड़ना है कश्मीर का। जब आपके पास एक कमेटी के चेयरमैन ने क्या किया है, कम से कम यहाँ सफरा की एक मीटिंग तो बुलानी चाहिए थी, इनको ब्रीफ करना चाहिए। मेहरबानी करके जवाब दे दें। कश्मीर कमेटी ये जो सारे काम करने के लिए वजीर आजम और वजीर खारजा काम करें, कश्मीर कमेटी का वजीर क्यों बनाया? उसके लिए लॉबिंग करना, उसके लिए सारे मामलात करना। आप गंडापुर साहब का क्या काम है फिर? आप गंडापुर पे अगर इससे ज्यादा वैसे एक कश्मीर पे वफाकी वजीर है, उनका क्या? अगर एक जो बात आपने पिछली की थी मैं वो कर लूं, जो आपने मोहसिन साहब से पूछी नवाज शरीफ साहब के बयानिए की, तो उसमें अगर बात कर लूं कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो ना मौलाना फजलुर रहमान उठाने के लिए तैयार हैं। हाफिज हुसैन साहब ने कहा कि हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। वो जनरल कादर बलोच ने अगर मरियम साहब की गाड़ी चलाई थी उस वक्त वो ठीक थे, इतने काबिल एतमाद थे कि गाड़ी चला रहे थे। अब जब उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मेरी फौज के बारे में बुरा भला कहा है, अब वो बुरे हो गए। वैसे ना बिलावल के बारे में उन्होंने पहले बुरा कहा था, कोयठा तो बात की बात है। उन्होंने राय साहब ने गलत बात की। बिलावल ने बड़ा वाजे कहा कि आई एम शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड, मुझे धचका लगा
نواز شریف صاحب کی بات سن کے. اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 2 سٹیپ پیچھے آ جائیں. پتہ نہیں راجہ صاحب کیا سنتے رہے وہ انہوں نے. اور کل کی میٹنگ میں زرداری صاحب نے اس سے ڈسٹنس کیا, زہری صاحب نے ڈسٹنس کیا. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں رانجھا صاحب کو مشورہ دیتا ہوں, رانجھا صاحب آپ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے, وہاں کے ایم این اے, خدارہ نواز شریف صاحب کے پیچھے اپنے ووٹ نہ خراب کریں, عوام کو شدید تکلیف پہنچی ہے. جب آپ نے انڈیا کا بیانیہ لیا, جب آپ نے ایاز صادق صاحب نے کہا کہ ہماری جیت جو تھی وہ کوئی ڈاؤٹ فل تھی, تو ان بیانیوں کے ساتھ آپ سروائیو نہیں کر سکتے. آپ جینون کارکن نے پبلکلی کہہ دیں کہ آپ نواز شریف صاحب کے فوج کے خلاف. رائے صاحب آپ معافی مانگ لیں, لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. راجہ صاحب, وہ عباسی صاحب نے آپ کو ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ معذرت کر لیں میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے پہ, وہ سوٹ نہیں کرتا آپ کو. میں عباسی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ 2001 یا 2002 میں جو عمران خان نے گفتگو کی تھی اداروں کے سربراہوں کے بارے میں, اور انہوں نے تو بلکہ ایک ہی پیمانے میں سب کیا تھا, وہ اس وقت جو بیانیہ تھا اس کے اوپر یہ معذرت کر لیں قوم سے, تو میں بھی کر لیتا ہوں. پہلے یہ معافی مانگ لیں کہ جو عمران خان نے باتیں کی تھی اس وقت وہ غلطی, اور عمران خان کو وہ نہیں کرنی چاہیے تھی 2001-2 میں جو اداروں کے بارے میں بات کی تھی. یہ ویسے پرووک کرتے ہیں, اور یہ اداروں کو سب سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نقصان پہنچا رہا ہے. ابھی تقریر کے بیچ میں عمران خان نے بات کی کہ جی یہ آرمی چیف اور ڈی جی ISI کے خلاف سازش کر کے اس کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں. اور بھائی نواز شریف صاحب نے کہاں پہ کہا ہے کہ ان کو تبدیل کیا جائے یا ان کو وہاں سے عہدوں سے ہٹایا جائے؟ کوئی بات کی ہے نواز شریف صاحب نے؟ مجھے تو وزیر اعظم پہ یقین ہے کہ وزیر اعظم خود یہ چاہتے ہیں, اور وہ یہ کہہ چکے ہیں اپنے ایک انٹرویو میں جس میں انہوں نے ایک چیز کا اظہار کیا کہ آرمی چیف کو نہیں ملنا چاہیے تھا اپوزیشن کے رہنماؤں سے, جبکہ نلائکی ساری عمران خان کی اپنی ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے کسی بھی میدان میں, تو آرمی چیف کو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آگے آنا پڑا. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کے پیچھے کھڑے ہیں, اور آپ کا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایسا ہی بیانیہ دینا چاہیے. دیکھیے, ہم نواز شریف صاحب کے بیانیے کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں. جو سوال انہوں نے کیا ہے, میں ان سے سوال کا جواب پوچھ رہا ہوں. یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں معافی مانگوں, پہلے یہ معافی مانگ لیں, کیونکہ پہلے تو ان کے لیڈر نے گفتگو کی تھی 2001-2. بھائی صاحب ایسے ایسی غلطیاں ساری پارٹیز کرتی ہیں. آپ رکیے گا, جنرل کینی صاحب کے بارے میں جو عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ آپ کے سامنے, چیف جسٹس آف پاکستان ابتحال محمد چودھری صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا وہ آپ سامنے, وہ جس کا یہ ذکر یہ کر رہے ہیں جس واقعے کا, جس بیان کا, وہ بھی. تو سر یہ میرا خیال ہے غلطیاں سب نے کی ہے, تو پہلے تو سلیٹ صاحب کو صاف کرنی چاہیے معافی مانگ کے. دیکھیں جو بات انہوں نے کی, جو اس کو جواب دینے والی بات یہ ہے کہ کب نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ انہوں نے رفٹ ڈالنے کی کوشش کی. نواز شریف صاحب نے واضح کہا کہ جو فوجی بارڈر پہ شہید ہوتا ہے اس کو سلام ہے, اس کو کمانڈ کرنے والے جو دونوں ٹاپ کے آپ کے آرمی یا ISI کی جو ہیڈز ہیں ان کے بارے میں انہوں نے نازیبا یا ان کو بارے میں تنقیدی گفتگو کی جو آئین نہیں اجازت دیتا. تو یہ ایک بات ہے کہ آپ فوج کو کہیں گے آپ تو ٹھیک ہیں لیکن آپ کے سربراہ ٹھیک نہیں ہیں. دوسری بات یہ ایک چیز ہے جو ایک آپ کی ڈسپلن فورس ہے, اس میں ایک نفرت پھیلانے کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم 3 دفعہ کا بلاول نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اگر آپ کے پاس بات ہے تو ثبوت دیں. آپ بات کرتے ہیں ملک سے باہر بیٹھ کے, آپ ملک کے اندر آئیں, یہاں پہلے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں. عدالتیں آپ کو مفرور و اشتہاری کہہ رہی ہیں, آپ اپنے آپ کو پیش کریں, ساتھ کہیں اسحاق ڈار کو بھی لے آئیں, کہیں حسن حسین کو بھی لے آئیں, علی عمران کو اور سلمان شہباز کو بھی لا کے پیش کریں. اس کے بعد ہم آپ کے بیانیے کو جہانگیر ترین صاحب بھی آ گئے گرفتار. جہانگیر ترین صاحب پہ کون سی پابندی تھی آنے نہ آنے کی, مجھے بتا دیں. کوئی کیس بتا دیں, کوئی پروسیڈنگ بتا دیں, کوئی عدالتی فیصلہ بتا دیں. جہانگیر ترین صاحب تو آزاد شہری ہیں, نواز شریف سزا یافتہ مجرم, عدالتوں سے مفرور, سپریم کورٹ سے نااہل, اور نیب کورٹ سے کرپٹ اور ڈس آنیسٹ ثابت ہو چکے ہیں. جہانگیر ترین آزاد شہری ہیں, یہاں جائیں وہاں جائیں. اچھا ویسے یہ جہانگیر ترین صاحب کو کیوں گرفتار کروا؟ دیکھیے میری بات یہ چودھری صاحب بات یہ آپ ان کی کس بات پر آپ یہ جواب دیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں یہ تاخیری حربے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ فیصلہ کرنے دیں.
BRT में जो फैसला अदालत ने सुनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे के पीछे क्यों छुपे हुए फैसला करने दे? केस है इनके बारे में क्या बात करें? अदालती फैसला हमारा मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ है, फैसला नहीं हुआ। आप बताएं नवाज शरीफ साहब के बारे में फैसला हुआ। मैं नवाज शरीफ की दिफा नहीं करता हूँ, वो तो मोहसिन शाहनवाज बैठे, वो तो उनका नुमाइंदा, उनके नुमाइंदा बैठे। वैसे भी आप मुझे इंटरफेयर न करें, आप मेहरबानी करें, आपसे गुजारिश ये, आपने बात की, मेरी बात भी सुनिए, फिर आप बात करें। एक जुमला बोलो, ये क्या बीमारी है आप लोगों को? जो है ये बोलने बीमारी है, बीमारी आपको भी बहुत सारी बीमारी है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक मामला अदालत में ज़ेरे समाअत, मेरी बात उसमें हम बात नहीं कर सकते। मेरी बात सुनिए ना, मैं बात करता हूँ। इलेक्शन कमीशन में आप क्यों लेतलाल से काम लेते हैं? मुझे ये बताइए, जब आपके लीडर ने अमेरिका में बैठ के कहा कि अलकायदा की ट्रेनिंग ISI ने की, ये क्या है? जब आपके लीडर ये माजी के वाकयात हैं। आज के ISI चीफ को, आज के आर्मी चीफ को बुरा भला कह के दुश्मन को खुश करें। हम तो माजी का एक दुश्मन को उसके बारे में माजी में कर माजी के बारे में अगर ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया उसको गलत कह रहे हैं, मुशर्रफ ने लगाया उसको गलत कह रहे हैं। वो कौन सुन रहा है? आपको भी सुन रहा है, मुझे भी सुन रहा है। साहब ने मार्शल लॉ आपके लीडर ने बहसत वज़ीर आज़म कहा कि मोदी की कामयाबी से कश्मीर में पेशरफ्त मुमकिन, जिहादी तंजीमें फौज ने बनाई। ये आपको समझ ही नहीं आई मौलाना साहब, तंजीमें फौज ने बनाई। बात समझ नहीं आई। बस मैं देखें जो इमरान खान साहब ने कहा, अगर कोई राइट विंग का बंदा जीत के आता है, राइट विंग का बंदा, मोदी का नाम लिया है यार, मोदी का नाम लिया है, राइट विंग, वो मोदी की कामयाबी के लिए दुआएं करते हैं, वो गद्दार नहीं है। आप आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ गद्दारी और बगावत का मुकदमा करते हैं, तुम गद्दार नहीं हो। कभी कांग्रेस जो है, ये अजीब बात है, बीजेपी कभी आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को वोट देते हैं, तुम गद्दार नहीं हो। फॉरेन पॉलिसी मुश्किल सब्जेक्ट है, आपको समझ नहीं आया। आप इन 3 सवालों का जवाब दिए। आपने यूएन सिक्योरिटी में इंडिया को क्यों वोट दिया? तुमने मोदी की कामयाबी के लिए क्यों दुआ की? क्यों दुआ? तुमने क्यों कहा कि ISI ने अलकायदा की ट्रेनिंग की? तुमने क्यों कहा जिहादी तंजीमें फौज ने बनाई? क्यों कहा तुम? वक्त है, इन सवालों के जवाब तो फिर किसी वक्त ले लेंगे। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना पर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।